बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, हुकूमत का जो प्लान था कि मुजवज़ा जो आइनी तरामीम हैं वो आज कौमी असम्बली और सेनेट के ऐवान से मंजूर करवा ली जाएंगी, लेकिन हुकूमत का ये प्रोग्राम चौपट हो गया। और चौपट यूँ हुआ कि मौलाना फजल रहमान एक नुक्ते पे अड़ गए हैं। आइनी तरामीम की कुछ शिकें हैं जिस पर मौलाना फजल रहमान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। अब डेडलॉक हुकूमत का मौलाना फजल रहमान के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे थे वो कहाँ पे पैदा हुआ है, किन शिकों पे पैदा हुआ है, एक तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल में एक नया मोड़ आया है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से भी एक अहम ख़बर है कि उन्हें अपने सो कॉल्ड नाम नहाद जो किरदार हैं वो ले डूबे हैं या नहीं ले डूबे, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे, तफसीलात शेयर करेंगे, इस मामले का एनालिसिस भी करेंगे और कुछ और भी दीगर हैपनिंग्स हैं, दीगर ख़बरें हैं जिनकी तफसीलात प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो मुसवदा आपके सामने आया है, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो नेशनल मीडिया पे चल रहा है, उसमें से चंद अहम जो नुकात हैं, जो रेलेवेंट हैं, जो कि आप नाज़रीन के सामने रखना ज़रूरी है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक तो नाज़रीन आर्टिकल 17, जिसमें यह है कि अगर किसी सियासी जमात पे आपने पाबंदी लगानी है और मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़, सलामती के ख़िलाफ़ वो सियासी जमात काम कर रही है तो वफाकी हुकूमत उस सियासी जमात के ख़िलाफ़ रेफरेंस बना के, आज के आइन में तो लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में वो रेफरेंस उस सियासी जमात की डेजोलेशन का भेजा जाएगा। लेकिन ये जो मुसवदा है आइनी तरमीम का, इसमें यह कहा गया है कि रेफरेंस से जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तश्कील दी जाएगी, वफाकी आइनी अदालत, वहाँ पे ये रेफरेंस भेजा जाएगा किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने का। दूसरा इसमें नाज़रीन ये किया गया है, ढेर सारी हैं, मैं सारी उसके डिटेल में नहीं जाऊँगा। आर्टिकल 63A के मुताबिक डाला गया वोट गिनती में शुमार होगा। आर्टिकल 68 के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जो जजेज़ हैं उनके कंडक्ट पर, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जो जजेज़ हैं उनके कंडक्ट पर वफाकी और सूबाई जो असम्बलियाँ हैं, यानी कौमी और जो सूबाई असम्बलियाँ हैं, वहाँ पर किसी किस्म की डिस्कशन ना हो सकेगी। जो वफाकी शरई अदालत का चीफ जस्टिस होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा और जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहलाएगा। और फिर चीफ जस्टिस आइनी अदालत की जो तकर्री है वो सदर पाकिस्तान करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती भी सदर पाकिस्तान करेंगे, वज़ीर आज़म एडवाइस करेंगे। और उसके साथ साथ जो आर्टिकल 184 के जो अख्तियारात हैं, जो आइनी अख्तियारात हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, वो तमाम केसेस, वो तमाम अख्तियारात जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े मुकदमात हैं आइनी तशरीह के हवाले से, आर्टिकल 184(3) के हवाले से या सदारती रेफरेंसेस के हवाले से, आर्टिकल 187 के हवाले से, वो तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तश्कील दी जाएगी वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी जाएंगे। और इसमें जो एक और अहम नुक्ता है वो है नाज़रीन आर्टिकल 200, जिसमें जजेस के ट्रांसफ़र होंगे, और आर्टिकल 209 जुडिशल कमीशन तो जजेस वाला, उसमें तो दोनों कमीशंस को, पार्लिमानी कमेटी को यकजा कर दिया जाएगा। उस कंपोजिशन को भी चेंज कर दिया गया, उसकी डिटेल में नहीं जाता, वो छोटी छोटी बारीकियाँ हो जाएंगी। लेकिन जो जजेस के एहतसाब का निज़ाम है वो भी वफाकी आइनी कोर्ट के पास होगा और उसका जो सरबराह होगा वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का चेयरमैन होगा। उसमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का सीनियर जज शामिल होगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस शामिल होगा और दो उसमें हाई कोर्ट के जो सीनियर चीफ जस्टिस साहबान हैं वो उसमें शामिल किए जाएंगे। यानी जजेस आला अदलिया के का जो एहतसाब है जजेस का, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दिया जाएगा। अब ये नाज़िम मुजवज़ा जो मुसवदा है आइनी तरमीम का सामने आया, ये हतमी नहीं है। हतमी इसलिए भी नहीं है क्योंकि अभी पार्लियामेंट में पेश भी नहीं किया गया, और दूसरा इसमें कुछ और चीज़ें भी बात हो रही हैं, कुछ और चीज़ों की भी बात की जा रही हैं। जैसे कि आज वफाकी काबीना का इजलास था, वो गैर मुइना मुद्दत के लिए वैसे तो अगले हफ्ते तक मुलतवी हुआ है। कौमी असम्बली के इजलास में एजेंडा पेश नहीं होगा, सेनेट में पेश नहीं होगा, और जो मुशीर हैं हुकूमत के, नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी हैं इरफान सदीकी साहब, उन्होंने भी कह दिया है कि 7 से 10 दिन इस तरमीम के मामले पे लग सकते हैं, और अगर तरमीम ना भी हो तब भी कोई क़यामत नहीं आ जाएगी।
یعنی یہ تو کنفرمیشن ہوتی ہے کہ فی الحال جو آئینی ترمیم کی منظوری کا معاملہ ہے یا ایوان میں اس کو انٹروڈیوس کرنے کا معاملہ ہے وہ آگے چلا گیا ہے، کیونکہ یہ بھی رپورٹ کیا گیا ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں اور ان کی پارٹی کے جو رہنما ہیں عبدالغفور حیدری صاحب، جو انہوں نے کل کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جلد بازی نہ کی جائے، ہمیں ایجنڈا بھی نہیں گیا، تو ایجنڈا بھی سامنے آ چکا، لیکن اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو الیکشن کے حوالے سے کچھ ترامیم ہیں، الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہ اگر چیف الیکشن کمشنر عہدے سے ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں یا عہدہ چھوڑ دیتے ہیں تو جب تک نیا چیف کمشنر نہیں آئے گا تب تک وہ اپنے عہدے پر برقرار رہے گا، نئے چیف کمشنر کی اپوائنٹمنٹ تک۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا ناظرین، جس شکوں کے اوپر جو کہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں دکھائے گئے، مولانا فضل الرحمان کے جماعت کے لوگ کہتے ہیں، ان کے ترجمان کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں دکھائی گئے، وہ ناظرین شکیں ہیں کچھ اور معاملات کے حوالے سے جو پارلیمنٹ کے معاملات میں بھی نہیں آتے، جو عدلیہ کے معاملات میں بھی نہیں آتے، وہ قومی سلامتی کے اداروں کے حوالے سے ہیں، وہاں پر احتساب کے حوالے سے ہیں، وہاں پر قانونی میٹرز کے حوالے سے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ ہے کہ وہ جو آپ اداروں کے حوالے سے ترمیم کرنے جا رہے ہیں، کچھ قانونی تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں، قانون میں آپ امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ نہیں بتا رہے، وہ آپ بتائیں۔ اب ناظرین، یہ جو معاملہ ہے، یہ جو شکیں جن کی میں نے بات کی ہے، دبے الفاظ میں، الفاظ کے اندر رہتے ہوئے بڑے محتاط انداز میں، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ مانگتے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں سامنے لے کے آئی جائیں۔ اب ناظرین، یہ چیزیں سامنے ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنا وقفہ پڑ گیا ہے اور مولانا صاحب کی جماعت بھی 1 ماہ کا وقت مانگ رہی ہے، تو اب ذرا یہ بتاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اب ایوان میں ڈسکس ہوں گی، تمام چیزیں ایوان میں لا کے وہاں پہ بحث کرا کے پھر یہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ اب اس طریقے سے یہ معاملات آگے نہیں چل پائیں گے، آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ لیکن آج جو کچھ ہو گیا وہ اپنی جگہ پہ، لیکن کل یہ جو مسودہ سامنے آیا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم کی جائے گی اور اس میں قاضی فیصل صاحب کا نام لیا گیا کہ وہ اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے، ان کو پہلی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے گا۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو آپ تقریر نکالیں آج، چاہے سوشل میڈیا پہ جو بھی لوگ اپنا پراپوگنڈا کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ڈٹ گئے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اڑ گئے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ بات درست ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو کلیئرٹی ہے نا ایک معاملے کے حوالے سے کہ جو ججز کو پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے، کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹینشن والی بات نہ کریں، یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب سپریم کورٹ میں قاضی فیصل صاحب کے حوالے سے جو باتیں ہوتی رہیں کہ وہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں، حکومت ان کو ایکسٹینشن دینا چاہتی ہے، تو وہ معاملہ تب رک چکا ہے، وہ معاملہ تو آگے بڑھ نہیں رہا۔ تو ایک تو یہ پراپوگنڈا، اور اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف کہ کوئی ایکسٹینشن نہیں۔ دوسرا جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف ہے کہ یہ جو معیار بنا لیا گیا ہے کہ یہ میرا چیف جسٹس ہے، یہ تیرا چیف جسٹس ہے، یہ ان کا چیف جسٹس ہے، یہ ہمارا چیف جسٹس ہے، اس پر بھی مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے کلیئر ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ جب جسٹس منصور علی شاہ صاحب آئیں گے تو 4 حلقے کھول دیں گے اور حکومت گر جائے گی۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب اس معاملے کو بھی اسی نظر سے دیکھ رہے ہیں جیسے قاضی فیصل صاحب کی ایکسٹینشن کو دیکھ رہے تھے، یعنی مولانا صاحب کے ذہن میں ان کے بیانات سے جو چیز اخذ ہوتی ہے اس کا انالیسس کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ معاملہ پولیٹیسائز ہو چکا ہے، یا ہو چکا ہے یا معاملات کو پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یعنی قاضی صاحب تو چلیں گھر گئے، تو لگتا یہ ہے جن لوگوں نے پراپوگیٹ کیا جسٹس منصور شاہ صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں دیا، کس طریقے سے دیا، آئینی ترمیم آ رہی تھی، اس آئینی ترمیم کو نظر میں رکھ کے دیا، ذہن میں رکھ کے دیا، تو وہ جو ڈاؤٹس لگے ہوئے تھے، جو کردار پی آر او کا کردار ادا کر رہے تھے، دوسروں کو تو وہ تانے دیتے ہیں، اور جب ان سے بات کی جائے ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، وہ گالیاں دینے پہ آ جاتے ہیں، وہ گالیاں بکنے پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ کے پاس دلیل نہ ہو تو پھر آپ دلیل سے بات نہیں کرتے، پھر آپ آگے سے وہ جو ایک لفظ قاضی فیصل صاحب نے استعمال کیا تھا نا سوشل میڈیا کے لیے، ریبٹ سوشل میڈیا، وہ غلط نہیں تھا، وہ بالکل صادق آتا تھا، تو وہ آگے سے اس طریقے سے الفاظ استعمال کرنا شروع ہو گئے۔ تو مولانا صاحب نے اس پہ کلیئر کر دیا ہے کہ چیف جسٹس کی جو تعیناتی کا ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو جب بنیں گے سو بنے گی، کانسٹیٹیوشنل کورٹ جب بنے سو بنے، لیکن اس بات پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کلیئر ہیں کہ جیسے ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کی تعیناتی کا طریقہ کار واضح کر دیا گیا ہے کہ 3 کا پینل آئے گا یا 5 کا پینل آئے گا، تو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کی تعیناتی کے لیے بھی پینل آنا چاہیے، وہی معیار ہونا چاہیے چیف جسٹس کی تعیناتی کا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی تعیناتی کا، جو کسی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تعیناتی کا ہونا چاہیے۔
اور اس پہ آپ دیکھیں کہ جن ٹاؤٹس کا میں نے ذکر کیا اس پہ آج کیا ہوا، وکلا نے احتجاج کیا، وکلا نے احتجاج کیا، اور کس جماعت کے وکلا نے احتجاج کیا؟ حامد خان صاحب، شعیب شاہین صاحب، نیاز اللہ نیازی صاحب اور ایسے پی ٹی آئی سے جڑے جو لوگ تھے، انہوں نے آج سپریم کورٹ میں احتجاج کیا آئینی ترمیم کے خلاف، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے خلاف۔ اب یہ لوگ جو اس طرح کا احتجاج کر رہے ہیں، جن کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے، اور ایک سیاسی جماعت کا جو بانی چیئرمین ہے عمران خان، وہ یہ کہتا ہے کہ 4 حلقے کھلیں گے، حکومت گھر چلی جائے گی، یہ تو منصور علی شاہ صاحب کو لے ڈوبے ہیں۔ پریما فیشی یہ ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر ہٹ کر رہے ہیں، ہٹ کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ یہاں پر بھی طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اب جہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جا کے وہ کہتے ہیں نا کہ ناک اڑ گئی، یا انہوں نے کہہ دیا کہ اس سے آگے نہیں جائیں گے جب تک آپ پوری چیزیں ہمارے سامنے رکھیں، لیکن اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کلیئر ہیں کہ ہم تو ڈوبیں گے صنم، تمہیں بھی لوٹ ڈوبیں گے، یہ والی بات چل رہی ہے۔ تو اس کو جو اس کے محافظ بن کے کھڑے تھے، وہ محافظ نہیں بن رہے تھے، انہوں نے سارے معاملے کو پولیٹیسائز کر دیا۔ اب دوسروں کو بے شک تانے دیتے رہیں، ایکسٹینشن تو ہو نہیں رہی، لیکن جس کی ایکسٹینشن رکوانا چاہتے تھے، جس کی ایکسٹینشن رکوا کے، جو کہ کسی جگہ پہ سرفیس پہ موجود بھی نہیں تھی، آج بھی مسودہ سامنے آیا اس میں بھی موجود نہیں ہے، لیکن جو آنے والا تھا اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب خدا جانے آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن یہ آج کی صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو عمران خان صاحب کے ملٹری ٹرائل کا معاملہ ہے، اس پر آنے سے پہلے جو عمران خان صاحب کی اور برشا بی بی صاحبہ کی جو دوسرا توشہ خانہ کا کیس، تو اپنی جگہ پہ جو ان کی ضمانت کی درخواست رد ہوئی ہے، بریت کی درخواست جو رد ہوئی ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، اس میں ضمانت کے لیے بریت کی درخواست کے اخراج کے خلاف جو ہے عمران خان صاحب نے اور برشا بی بی صاحبہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے بریت بنتی تھی لیکن بریت نہیں دی گئی، تو اس کے اوپر عدالت ریلیف فراہم کرے۔ تو 12 ستمبر کا دراصل اس میں آرڈر چیلنج کیا گیا، لیکن جو عمران خان صاحب کے اپنے ملٹری ٹرائل کا معاملہ ہے، اس میں ناظرین پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ جو درخواست عزیر کرامت بھنڈاری صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، ان کی جانب سے جو عدالت میں دائر کی گئی، اس پر آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے سماعت کی ہے، اور جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں منور دوگل صاحب، انہوں نے وزارت دفاع کا جو موقف جو سٹانس ہے وہ جج صاحب کے سامنے رکھا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ ملٹری ٹرائل کی، عمران خان صاحب کے ملٹری ٹرائل کی فی الحال کوئی اطلاع نہیں، ہاں اگر کوئی درخواست آ گئی تو قانون کے مطابق اس درخواست کا جائزہ لیا جائے گا۔ جج میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ کیا نہیں لگتا کہ یہ جو پی ٹی آئی عزیر بھنڈاری صاحب عمران خان صاحب کی درخواست لے کے آئے ہیں، کیا یہ قبل از وقت نہیں؟ جج صاحب نے کہا کہ ہم نے آپ کی درخواست کے اوپر نوٹس نہیں کیا، ہم نے بغیر نوٹس کیے جواب مانگ لیا تاکہ بات آگے بڑھے، لیکن اب ہمارے اختیارات محدود ہیں، ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ملٹری ٹرائل کو لے کے آپ میں بے چینی پائی جا سکتی ہے، لیکن ہمارا اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک دائرہ اختیار ہے، میرے پاس اس سے آگے بڑھنے کا کوئی آپشن، کوئی اختیار نہیں ہے۔ ڈائریکٹر ہیں ایف آئی اے کے فلک ناز، وہ روسٹرم پہ آئے، ان کی جانب سے کہا گیا کہ اگر کبھی کچھ ایسا ہوا تو متعلقہ مجسٹریٹ کو، متعلقہ جو ملٹری اتھارٹی ہے وہ آگاہ کرتی ہے کہ فلاں بندہ ملٹری ٹرائل کے لیے چاہیے، اس کا کورٹ مارشل ملٹری عدالت میں کیا جائے گا، اور یہ بڑا صاف ستھرا طریقہ کار ہے جس میں ہم قانون شہادت کو فالو کرتے ہیں۔ جج صاحب نے پھر یہاں پہ واضح کر دیا کہ پھر تو آپ کو نوٹس دینا پڑے گا، تو جب آپ نے نوٹس دینا ہے تو پھر کیوں نہ یہ معاملہ نپٹا دیں۔ اور پھر جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آسمانی بجلی کی طرح آپ آئیں اور ایک ایکیوز کو آپ اٹھا کے ملٹری عدالت میں لے جائیں، پھر آپ کو پروسیجر کو فالو کرنا پڑے گا۔ آپ کو جو مجسٹریٹ کی عدالت ہے، متعلقہ عدالت ہے، وہاں پہ ملزم کے اوپر فرد جرم عائد ہوگی، اس کے بعد آپ فردر پروسیجر کو فالو کریں گے۔ تو اس پہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے دوبارہ وزارت دفاع سے کہا ہے، ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور دوگل صاحب سے کہا ہے کہ آپ واضح موقف لے کے آئیں کہ کیا پروسیجر فالو کیا جائے گا عمران خان کی ملٹری کورٹ میں کسٹڈی کے حوالے سے۔ یعنی جج صاحب اس کسٹڈی کو روک نہیں رہے، عمران خان صاحب کی ممکنہ جو خدشہ تحریک انصاف کو ہے کہ ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل ہوگا، اس کسٹڈی کو نہیں روک رہے۔ جج صاحب پروسیجر کی بات کر رہے ہیں کہ پروسیجر آپ کو فالو کرنا پڑے گا، پروسیجر کے بغیر آپ اچانک سے آئیں اور بندہ ملٹری کورٹ میں لے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، پروسیجر کو فالو کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اے ٹی سی عدالت کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کے جو ارکان اسمبلی گرفتار کیے گئے، جن کے پروڈکشن آرڈر بھی عدالت کی جانب سے جاری کیے گئے، اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے جاری کیے گئے، قومی اسمبلی کے اجلاس میں وہ شریک ہوئے، ان کے پارلیمنٹ لاجز کو جو ہے وہ سب جیل قرار دے دیا گیا۔ تو اس میں فردر آج یہ ہوا ہے کہ جو اے ٹی سی عدالت ہے
انسداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے اس عدالت کی جانب سے اب تمام جو گرفتار پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی تھے ان کی ضمانتیں ایکسیپٹ کر لی گئی ہیں، اور یہ ضمانتیں ایکسیپٹ کی ہیں جج ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب، جن کے خلاف شیر افضل مروت صاحب پچھلے دنوں بیانات دے رہے تھے اور بیہودہ الفاظ کا استعمال کر رہے تھے کہ اس جج کو یہ نہیں کہنا چاہیے، اس جج کو اس نام سے پکارنا چاہیے۔ اس جج نے آج شیر افضل مروت صاحب کی ضمانت بھی ایکسیپٹ کی ہے اور 30 سزا مچلکوں کی وجہ سے ایکسیپٹ کی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین جو عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی صاحبہ کی ضمانت کا معاملہ جو کہ آج اڈیالہ جیل میں جج جو شاہ رخ ارجمن صاحب ہیں انہوں نے کیس کی سماعت کرنی ہے، اڈیالہ جیل میں سماعت کرنی ہے، اس معاملے پہ تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سلمان صفدر صاحب نے دلائل دیے کہ پہلے یہ کیس ٹرانسفر ہوا، نیب کورٹ سے نکلا، اسپیشل جج سینٹرل کے پاس گیا، جج صاحب چھٹی پہ تھے، ضمانت کی درخواست کے اوپر نوٹس کر دیے گئے، ہماری قبل از ضمانت کی درخواست تھی لیکن گرفتاری ڈال دی گئی، اب بعد از گرفتاری کی ہماری ضمانت کا معاملہ بن چکا ہے۔ لیکن جج صاحب جو ہیں جنہیں اس کیس کے لیے نامزد کیا گیا ہے شاہ رخ ارجمن صاحب، ماضی میں عمران خان صاحب کا سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کا بشریٰ بی بی صاحبہ کا عدت نکاح کا کیس بھی انہی جج صاحب کے پاس تھا، لیکن انہوں نے فیصلہ نہیں کیا تھا، پروسیڈ سارا کیا لیکن فیصلہ نہیں کیا اور معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سپرد کر دیا اور خود اس کیس سے الگ ہو گئے تھے۔ سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ چلیں جج صاحب کی تعیناتی ہوگی شاہ رخ ارجمن صاحب کی، آپ اس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ ڈائریکشن جاری کر دے کہ ہماری جو ضمانت کی درخواست ہے اس پہ جج صاحب فوری فیصلہ کر دیں، اس کو پرولونگ نہ کریں۔ اس پہ ناظرین جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے 16 ستمبر کا نوٹس جاری کر کے جو ہے وہ جواب طلب کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین جو عمران خان صاحب کی توشہ خانہ میں ڈسکوالیفیکیشن ہے، اس ڈسکوالیفیکیشن کے معاملے پر آج ارلی ہیئرنگ کی درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہم اپنی اپیل واپس لینا چاہتے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہماری اپیل واپس لینے کی درخواست کو رد کر دیا، اس ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو اپیل ہے اسے سماعت کے لیے جلد مقرر کیا جائے، اور یہ درخواست ناظرین ارلی ہیئرنگ کی بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی ہے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔